तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़किये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, आइए सबसे पहले गज़ा पट्टी की ही बात कर लेते हैं कि एक बार फिर 24 घंटे में जालिम आदमखोर सहयूनी दरिंदों ने 9 कत्ल आम किए हैं, जिसमें दर्जनों फ़िलिस्तीनियों के शहीद होने और ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। फ़िलिस्तीनी वज़ारत सेहत ने इस बात की तफसीलात फराहम की हैं। 134वें रोज़ मुसलसल इन आदमखोर सहयूनी दरिंदों की जानिब से जो गुज़श्ता 24 घंटे में हमले किए गए या कत्लेआम मचाए गए, जिनकी तादाद 9 बताई गई, उसमें मज़ीद 100 से ज़ायद फ़िलिस्तीनी शहीद हुए हैं और 20 ज़ख्मी। इस तरह इसराइली जारहियत में इस वक्त शहीद होने वालों की तादाद अगर देखा जाए तो 29,000 के करीब पहुंच रही है और 68 से 67,000 तक, 68 से 69,000 तक जो है ज़ख्मियों की तादाद है। रफ़ा बॉर्डर में, वहाँ के नासिरा हॉस्पिटल में जो इस वक्त जुल्म तशद्दुद और डॉक्टरों को, तिब्बी अमले को यरगमाल बनाने का सिलसिला है, वो अभी तक बंद नहीं हुआ है। नाज़रीन गिरामी, इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के करीबी ज़राए ने बताया, बल्कि इस बात की तस्दीक की है कि जमात जंगबंदी के मुज़ाकरात और तबादले के माहदे को उस वक्त तक मुअत्तल करने का इरादा रखती है जब तक कि शिमाली गज़ा की पट्टी में इमदाद नहीं पहुँच जाती। गज़ा गवर्नरी और शिमाली गज़ा में 7 लाख फ़िलिस्तीनी हकीकी कहत का शिकार है। नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तादाद, 7 लाख लोग इस वक्त भूखे हैं, प्यासे हैं। जालिम आदमखोर दरिंदे इस ख़ाबिस फ़ौज की जानिब से शिमाली गज़ा की पट्टी में इमदाद की फराहमी में रुकावट खड़ी की जा रही है, जिसकी वजह से न मकई पहुँच रहा है, न गंदम मिल रहा है, यहाँ तक कि लोग इस वक्त जो है घास फूस खाने पर मजबूर हैं। तो नाज़रीन गिरामी, उधर इसराइल और हिज़्बुल्लाह के तनाज़े में इस कदर शिद्दत आ रही है कि ईरान के नए हथियारों की निकाब कुशाई की जा रही है और नए नए हथियार इस वक्त सरहदों पर लाए जा रहे हैं। अरमान एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, अज़रखुश नाम का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम इस वक्त जो है ईरान ने हफ्ते को नए हथियारों की निकाब कुशाई के साथ सामने ला दिया। मशरिक़ वस्ता में जिस तरह से कशीदगी बढ़ती जा रही है, इसके चलते ऐसा महसूस होता है कि अगर मज़ीद जुल्म सितम और कत्ल गारतगिरी और कत्ल आम का सिलसिला जारी रखा तो अरब ममालिक भी इस वक्त जो इस जंग में बराह रास्त कूद सकते हैं, इसलिए कि किसी भी अरब मुल्क की या दुनिया की किसी भी ताकत की बात इस वक्त जालिम दहशतगर्द इसराइल नहीं मान रहा है। और आपको बताता चलूँ नाज़रीन गिरामी कि कतर ने भी गज़ा में गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा कर लिया है। कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी ने
ہفتے کے روز غزہ کی پٹی میں جنگ بغیر کسی پیشگی شرط کے روکنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ جرمنی میں میونخ سیکورٹی کانفرنس کے موقع پر منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں ابن عبد الرحمن نے مزید کہا کہ غزہ میں انسانی صورتحال انتہائی سنگین ہو چکی ہے، خاص طور پر رفح میں جس میں بے گھر فلسطینیوں کی بڑی تعداد شامل ہے، وہاں پر اس وقت قتل و غارت گری کی حدیں پار ہو رہی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، یہ وہ صورتحال غزہ کی پٹی کی جو اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ اسی درمیان میں یہ خبر آ جاتی ہے کہ کس طرح سے ایک معصوم سی بچی اسرائیلی فوجی کارروائیوں میں ماری جانے والی 6 سالہ ہند رجب کی ایک نئی ریکارڈنگ سامنے آئی، جس میں اسے فوجیوں کے حملے میں مارے جانے سے قبل سورہ فاتحہ پڑھتے سنا جا سکتا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ دنوں اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے دوران جاں بحق ہونے والی 6 سالہ رجب کی موت کے واقعے نے پوری دنیا کو ہلا کر کے رکھ دیا تھا۔ فلسطینی ہلال احمر کے فیس بک پیج پر پوسٹ کی گئی اس ریکارڈنگ میں ہلال احمر کے کارکن کی طرف سے قرآن پاک کی آیات پڑھ کر خود کو تسلی دینے کی کوشش کرتے سنا جا سکتا ہے۔ آڈیو ریکارڈنگ میں رینا نامی پیرامیڈک نے بچی سے کہا کہ ہمیں قرآن اور کچھ دعائیں پڑھنی چاہیے، تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر اس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کی۔ ہلال احمر کے کارکن کی آواز میں جذبات بھرا ہے اور ہند خاتون کارکن کے ساتھ سورہ فاتحہ کی آیات کو دہراتی، مگر اس کا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ اور قابل ذکر ہے کہ فلسطین ہلال احمر نے 10 فروری کو اعلان کیا تھا کہ 12 روز قبل تل ہوا میں 6 سالہ ہند رجب اور اس کے خاندان کے 5 افراد کی لاشیں ملی تھی۔ رجب اور اس کے خاندان کے افراد پر مشتمل اس گاڑی کو اسرائیلی فوج نے روک دیا تھا، اس کا محاصرہ کیا تھا۔ اس دوران اس پر ٹینکوں سے گولہ باری کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں ہند رجب اور دیگر افراد مارے گئے۔ انہیں بچانے کے لیے آنے والے ہلال احمر کے 2 کارکنوں کو بھی اسرائیلی فوج نے موت کی نیند سلا دیا تھا۔ مارے جانے والے دیگر افراد میں اس کی 14 سالہ ماموزاد بھی شامل تھیں۔ ہلال احمر نے وضاحت کی کہ اسرائیلی فوج نے جائے وقوع پر پہنچنے پر ایمبولینس کو دانستہ طور پر نشانہ بنایا، کیونکہ یہ بچی ہند کی گاڑی سے چند میٹر کے فاصلے پر تھی جہاں اسے نشانہ بنا کر قتل کیا گیا۔ یہ وہ ظلم و ستم کی کہانیاں ہیں ناظرین گرامی، جو غزہ کی پٹی کے کونے کونے سے نکل کر کے سامنے آ رہی ہیں اور پوری کی پوری دنیا کو رلا رہی ہیں، اور ظالم دہشت گرد اسرائیل معصوم بچوں کے قتل و غارت گری سے باز نہیں آ رہا، اور پوری دنیا میں اس وقت ایسے لگتا ہے کہ سب کے سب سنگ دل بنے ہوئے ہیں اور کسی کے دلوں پر اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اور کب غصہ بھڑک جائے اور کس قدر قیامت خیز حالات جو ہے وہ سامنے آئیں اور اسرائیلیوں کو، ظالم دہشت گرد یہودیوں کو اور اسرائیلی فوجی کتوں کو جگہ جگہ پر کس طرح سے مارا جائے، کچھ سمجھ میں نہیں جاتا۔ جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہی صورتحال پیدا ہوتی ہے ناظرین گرامی، اور تاریخ سے ہمیں یہ سیکھنا بھی چاہیے۔ آئیے کچھ اور خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ بھارت میں ہندوتوا نے نفرت کے جو بیج بوئے ہیں وہ کس حد تک پہنچ چکے ہیں اور وہ کہاں کہاں تک پہنچایا جا سکتا ہے، اس کی ایک اور مثال آپ کو بنگال میں دیکھنے کو ملے گی۔ نفرت کا دائرہ بڑھتے بڑھتے اس کی آنچ جانوروں تک پہنچ چکی ہے۔ اس کا مظاہرہ بنگال میں دیکھنے کو ملا۔ خبر کے مطابق وشو ہندو پریشد نے کلکتہ ہائی کورٹ کا رخ کیا، جس میں مغربی بنگال کے محکمہ جنگلات کے مبینہ طور پر اکبر نامی شیر کو سلیگوڑی کے سفاری پارک میں سیتا نامی شیرنی کے ساتھ رکھنے کا اس اقدام کو چیلنج کیا گیا ہے۔ وشو ہندو پریشد کی بنگال ونگ نے 16 فروری کو کلکتہ ہائی کورٹ کی جلپائی گوڑی میں سرکٹ بینچ سے رجوع کیا۔ معاملے کی سماعت 20 فروری منگل کو ہوگی۔ انڈیا ٹوڈے میں خبر شائع کی گئی ہے اور اس رپورٹ کے مطابق ریاست کے محکمہ جنگلات کے حکام اور بنگال کے سفاری پارک کے ڈائریکٹر کو کیس میں فریق بنایا گیا۔ تنازع پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے محکمہ جنگلات نے کہا کہ شیروں کو حال ہی میں تریپورہ کے سپاہی جالا پارک سے منتقل کیا گیا تھا اور 13 فروری کو سفاری پارک پہنچنے پر ان کا نام نہیں رکھا گیا۔ دائیں بازو کی تنظیم اس حقیقت سے ناراض ہے کہ اکبر ایک مغل شہنشاہ تھا اور سیتا والمیکی کے رامائن میں کردار ہے اور ان کا ہندو دیوی کے طور پر احترام کیا جاتا ہے۔
تو ناظرین گرامی اب جانوروں کو کیا پتہ، لیکن انسانوں کے نام پر جو اس وقت حیوانیت کا ثبوت پیش کر رہے ہیں وہ اپنی نفرت کو کہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس کی یہ تازہ مثال ہے۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت پسماندہ طبقے، انتہائی پسماندہ طبقے اور اسلام قبول کرنے والے غیر شناخت شدہ طبقوں کو ریزرویشن دینے کی درخواست پر غور کر رہی ہے۔ خبر رساں ایجنسی IANS کے مطابق اسٹالن ایم کے رہنما MH جواہر اللہ کی درخواست کا جواب دے رہے تھے۔ جمعرات کو اسمبلی کے فلور پر جواب دے رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاستی حکومت قانونی ماہرین سے مشورہ کرے گی اور اس معاملے میں ضروری اقدامات کرے گی۔ ناظرین گرامی، جماعت اسلامی ہند کیرلا اسٹیٹ کی طرف سے منعقدہ ایک عوامی ریلی اور یکجہتی کانفرنس میں ہزاروں افراد شامل ہوئے تھے، جس کا سلوگن ہندوتوا کی مزاحمت کریں تھا۔ انگریزی نیوز پورٹل میں ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس ریلی اور پبلک کانفرنس میں جو بدھ کو ہوئی تھی، ہزاروں کی تعداد میں مرد، خواتین اور بچے ہندوتوا، فاشزم اور اس کی مسلم مخالف مہمات کے خلاف احتجاج کرتے نظر آئے۔ بڑے بڑے بینرز میں گیان واپی، متھرا کی مساجد، بابری مسجد کی تعمیر نو، ہندوستان بھر میں مسلم مخالف تشدد، اتراکھنڈ کے ہلدوانی میں تازہ ترین ہلاکتوں سمیت دیگر مسائل پر ہندوتوا مہم کو اجاگر کیا گیا تھا۔ ہجوم سے خطاب کرتے ہوئے گیان واپی کے مسجد کے امام مولانا عبدالباطن نعمانی نے سنگھ پریوار کو پکارتے ہوئے کہا کہ مسجد گیان واپی کے بارے میں ان کے دعوے جھوٹ اور من گھڑت ہیں۔ نعمانی نے اس بات پر زور دیا کہ وارانسی میں کسی مندر کے وجود کی تائید کرنے کے لیے کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے جہاں اب مسجد کھڑی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ جس علاقے میں مبینہ طور پر پوجا کی گئی تھی وہ دراصل مسجد کے قریب کی جگہ تھی جہاں مندر کی کچھ چیزیں رکھی گئی تھیں۔ مکتوب میڈیا کے مطابق جماعت اسلامی کے کل ہند صدر انجینئر سید سعادت اللہ حسینی نے کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے خبردار کیا کہ ملک میں مساجد پر جارحیت سے نہ صرف مسلمانوں بلکہ پوری قوم کو نقصان پہنچے گا۔ کانفرنس سے کئی مسلم اسکالرز، لیڈروں، صحافیوں اور دلت ادیبوں نے بھی خطاب کیا تھا، چونکہ اس میں ہندوتوا کا مزاحمت کریں اس سلوگن کے ساتھ جو ہے اس اجلاس کا اور جلوس کا انعقاد کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ سلوگن اس وقت زیادہ ٹرینڈ میں آ گیا ہے۔ ناظرین گرامی، نفرت، جی ہاں، معروف صنعت کار نوید جندل کی ملکیتی جندل گلوبل یونیورسٹی ہریانہ کی انتظامیہ نے 10 فروری کو قانون کے 2 طلباء کو رام مندر ہندوتو فاشزم کا ایک مضحکہ خیز منصوبے کے موضوع پر عوامی مباحثے کا اہتمام کرنے پر معطل کر دیا ہے۔ ریولیشنری اسٹوڈنٹس لیگ RSEL میں کیرلا سے دوسرے سال کا BA LLB آنرز کا طالب علم مکندن اور دہلی سے BA LLB آنرز کے تیسرے سال کا طالب علم رامنیت شامل ہیں۔ انہیں 10 فروری کو 1 اگست 2024 تک معطل کیا گیا تھا۔ تعدیبی کارروائی RSL کے پہلے سے اعلان کردہ بحث کو ابھینیو بھارت ریڈنگ سرکل کے ممبران کی طرف سے روکے جانے کے بعد شروع ہوئی، جو کہ راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ کے تھنک ٹینک تھنک انڈیا سے وابستہ ہے، جس نے مداخلت کرتے ہوئے جے شری رام کا نعرہ لگایا اور بحث کو روکنے کی کوشش میں بھجن گانے لگے۔ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ڈسپلنری کمیٹی USDC کے چیف پروکٹر اور چیئرپرسن کی جانب سے مکندن اور رمنیت کو بھیجے گئے معطلی کے حکم میں کہا گیا ہے کہ USDC نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ بے ضابطگی کی کارروائیوں میں ملوث تھے اور یونیورسٹی کے ضابطۂ اخلاق OP کی خلاف ورزی کی تھی۔ USDC نے الزام لگایا کہ انہوں نے پایا کہ معطل شدہ طلباء نے دوسروں کے ساتھ اکیڈمک بلاک میں پوسٹرز آویزاں کیے تھے جن میں یونیورسٹی کمیونٹی کے اندر ہندو جذبات کے خلاف ممکنہ طور پر اشتعال انگیز بیانات تھے۔ کمیٹی نے پوسٹرز پر مشتہر پروگرام کے لیے حکام سے اجازت طلب نہ کرنے کا بھی نوٹس لیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، جس ملک میں آزادانہ طور پر بات کرنے کی بات کرتے ہیں، اپنی سوچ کو سامنے رکھنے کے حق کی بات کرتے ہیں، اس ملک میں کس طرح سے اس وقت ہندوتوا تنظیمیں اپنی سوچ پیش کرنے والے لوگوں کے خلاف متحرک ہو چکی ہیں، متحد ہو چکی ہیں۔ اس کی وجہ سے کالج اور یونیورسٹیز پر دباؤ بنایا جاتا ہے، اس کی تازہ مثال بھی یہی ہے۔ بغیر ناظرین گرامی، چلتے چلتے ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے دکھانا چاہتا ہوں جو اس وقت حالات کو خراب کرنے کے لیے الگ ہی انداز میں پیش کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے اس طرح سے اس کو لکھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ بھارت کے ایک علاقے کا معاملہ ہے جہاں پر 2 خواتین لو جہاد کی مرتکب ہو گئی ہیں اور ان کے ساتھ ظلم و ستم اپنایا جا رہا ہے۔
جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا بھارت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ یہ بنگلہ دیش کی اولڈ ویڈیو ہے جو وائرل ہوئی تھی، جس کو کمیونل اینگل دے کر کے، لو جہاد کا نام لے کر کے مسلیڈ کیا جا رہا ہے بھارت میں۔ دو لڑکیاں تھیں، جوئی ساہا اور سیتھی رانی ساہا، اور دونوں کی عمریں 19 سال ہیں۔ یہ بنگلہ دیش کے کوملا ضلع سے تعلق رکھتی ہیں، اور انہوں نے خود اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ چونکہ ان کے اڑوس پڑوس میں مسلمان رہتے تھے اور بچپن سے وہ مسلمانوں سے متاثر تھے، پردے سے متاثر تھے، اور بھی بہت ساری چیزیں، نماز وغیرہ، وہ ان کے سہیلیوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کے عادی بن چکے تھے اور اسلام کے قریب ہو چکے تھے۔ اس وجہ سے وہ پوری طرح سے اسلام سے انسپائر ہوئے، ان کو کسی نے نہ ورغلایا نہ اس سلسلے میں ہوئی۔ پھر وہ خود غائب ہوئے، اور اس کے بعد وہ اسلام قبول کر کے واپس گھر لوٹے ہیں۔ لیکن اسی بات کو الگ اینگل دے کر کے یہ 29 اکتوبر کو انہوں نے اسلام قبول کرنے کی بات بھی کہی ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بھارت میں کس طرح سے الگ الگ تبصرہ کر کے خود بھارت میں یا بنگلہ دیش کی بات کرتے ہوئے الگ الگ ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ دنیا جانتی ہے۔ اگر آپ کے پاس اس ویڈیو کو اس دعوے کے ساتھ یا بھارت میں کس دعوے کے ساتھ آتے ہیں تو آپ ہرگز شیئر نہ کریں، اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ بنگلہ دیش کی دو لڑکیوں کی کہانی ہے، اور یہ کہانی پرانی ہے۔ ناظرین مجھے اجازت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اپنے خوابوں کے گھروندوں کو بابرکت بناتے ہیں، ان کے دیواروں کو قرآن کی آیات سے سجاتے ہیں۔ جی ہاں، دلکش، دیدہ زیب، رنگین و خوبصورت قرآنی آیات سے کندہ تختیوں سے اپنے گھروں کی زینت کو دوبالا کرنے کے لیے ہمیں موقع فراہم کریں۔ شہر بنگلور کے مشہور و معروف عربی و اردو کیلی گرافی شو روم میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ قرآن کی کسی بھی آیات یا احادیث کی کیلی گرافی کے لیے ہمیں آرڈر دے سکتے ہیں۔ مختلف ڈیزائن دستیاب ہیں، اور آپ اپنے ڈیزائن کے تحت بھی یہاں آرڈر دے سکتے ہیں۔ آج ہی تشریف لائیں، یا اس نمبر پر رابطہ کریں، یا ہمارے انسٹاگرام پیج کو فالو کریں۔ تفصیلات اسکرین پر۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔